बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अडियाला जेल में उनकी बहन की मुलाकात हुई है और उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू भी की है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी तहरीक चलाने का भी इंदिया दिया है। और इसके साथ हम विदिन PTI जो इस वक्त सूरत हाल है उसका भी जिक्र करेंगे। बिलखुसूस क्या बैरिस्टर गौहर जो हैं वो PTI में जो कारकुनान हैं उनका एतमाद खो चुके हैं या नहीं, ये क्यों बहस चल रही है विदिन PTI, मुख्तलिफ तब्दीलियों के हवाले से बात की जा रही है। एक तो इसका जिक्र करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान जो है वो एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की खबरें सामने आ रही हैं। बिलखुसूस इससे पहले पीपल्स पार्टी जो है नाराज़गी का इजहार भी कर चुकी है कि हुकूमत ने वादे नहीं किए। इसके साथ साथ नई कौमी हुकूमत की तश्कील के हवाले से भी कुछ खबरें और कुछ अफवाहें जो हैं वो ज़ेर गर्दिश हैं, इसका भी जिक्र करेंगे। और फिर आम शहरियों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो पुलिस का रवैया है उसका बरहमी का इजहार भी सामने आया है। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद है कमर मेकन, मोहम्मद इमरान, सलमान अनीस और उमर दराज गोंदल। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम कहूँगा। और सबसे पहले कमर मेकन साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आज अलीमा खान साहबा ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा ये दो मुतालबात हैं। एक तो 9 नवंबर पर JIT बनाई जाए और इसके साथ साथ 26 नवंबर के सानियात की भी तहकीकात की जाए। अगर ये ना माने गए तो फिर उस सूरत में जो है आइंदा कलाअमल जो है वो सामने आएगा। तो क्या आपको लगता है कि मुज़ाकरात जो है वो PTI खुद उसके लिए तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नकी साहब। मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ तो बहुत अरसे से तैयार है और आपको याद होगा महमूद ख़ान अचकज़ई समेत उस वक़्त भी एक कमेटी बनाई गई थी और इमरान खान साहब ने उस वक़्त कहा था कि मुज़ाकरात के लिए जो सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात हैं, जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हैं, उन तमाम मामलात पर असद कैसर भी उसमें शामिल थे। तो मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ ने कभी भी दरवाज़े बंद नहीं किए। लेकिन उन्होंने एक चीज़ जो अडियाला जेल में हमेशा हमने उनसे सुनी, उन्होंने हमेशा कहा कि 3 जमातें ऐसी हैं जिनके साथ किसी किस्म का कोई इक़्तिदार शेयर नहीं हो सकता। वो नून लीग समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM है। क्योंकि आपको याद होगा अदम एतमाद के बाद ये 3 जमातें ऐसी थी जो सरगर्म रहीं बहुत ज़्यादा। ख़ास तौर पर MQM उनके छोड़ जाने के बाद फिर हुकूमत किस तरह से ख़तरे में पड़ी और फिर चली भी गई। तो ये उनका एक असूली मौक़िफ़ इन 3 जमातों के हवाले से तो था। बाकी इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, चाहे मईशत हो चाहे कि कोई भी और मामला, उसके ऊपर मुज़ाकरात से इमरान खान ने कभी भी मना नहीं किया कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि मैं डील किसी सूरत भी नहीं करूँगा। अब ये डील और मुज़ाकरात के बीच में तहरीक इंसाफ कहाँ से कौन सा रास्ता अपनाती है, क्या हुकूमत उसको, क्योंकि अभी जितनी सख्तियाँ 26 नवंबर के बाद दोबारा से शुरू कर दी गई हैं, उसमें अब तो ये कहा जा रहा है कि 9 मई पार्ट 2 है। और अगर ये मामलात अब इसी तरह से बढ़ते हैं तो फिर मुझे लगता है कि मुज़ाकरात जो हैं वो ख़तरे में पड़ सकते हैं दोबारा से। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि मुज़ाकरात के लिए का जो सबसे पहला असूल होता है, जो पहला ज़ाब्ता होता है, पहला रूल होता है, वो सीज़ फायर होता है। अब ये सीज़ फायर किस बात पर होगा? क्या हुकूमत मुकदमात बनाना बंद करेगी, लोगों को उठाना बंद करेगी, इमरान खान की मज़ीद मुकदमात में गिरफ्तारियाँ डालना बंद करेगी? क्योंकि अगर हुकूमत ये चीज़ें नहीं करेगी, इसी तरह से अग्रेसिव उसका बिहेवियर टुवर्ड्स PTI रहेगा, तो फिर तहरीक इंसाफ के पास कोई जवाज़ नहीं बचेगा कि वो किन ग्राउंड्स पर आकर बैठ कर इनसे बात करें। 9 मई के बाद हमने देखा कि सबूत तो अभी तक सामने नहीं आए, सिवाय एक वो एडिटेड वीडियो अता तारड़ साहब ने जारी करवाई, उसके अलावा। लेकिन अगर 9 मई के सबूत दिए जाएं, और आपको याद होगा कल GHQ हमला केस में फ़र्द जुर्म आयद हुई है, जबकि 1.5 साल से ज़्यादा अर्सा गुजर चुका है। तो ये प्रोसिक्यूशन क्या कर रही है? सिर्फ और सिर्फ तमाम केसेस में इमरान खान को जेल के अंदर रखा हुआ है कि किसी तरह से उसको तोड़ के उससे डील करवा ली जाए। अदरवाइज कोई ना केसेस आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ना 9 मई में किसी को सजा हुई है, बल्कि अब 9 मई पार्ट 2 का ड्रामा जो है वो शुरू कर दिया गया और उसके ऊपर बातें हो रही है। तो मुज़ाकरात के लिए हुकूमत किसी तरह से भी सीरियस नजर ही नहीं आ रही। अच्छा, हुकूमत सीरियस नजर नहीं आ रही, यही सवाल इमरान आपसे है। क्या आपको लग रहा है इस वक्त मुज़ाकरात के बारे से जो मुतालबात आए हैं, इससे पहले तो ज़ाहिर है जब एहतजाज के वक्त मुतालबात की फहरिस्त थी, अब उसमें मैंडेट की वापसी का भी मामला था, 26वीं आईनी तरमीम के खात्मे की भी बात थी, ज़ाहिर है वो मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा था। मगर अब ये जो 2 मुतालबात सामने आए हैं, यानी बुनियादी तौर पर एक ही मुतालबा है कि 26 नवंबर हो या 9 मई, उसकी तहकीकात और फिर JIT बनाई जाए। क्या हुकूमत इसके लिए आपको नजर आता है कि एग्री हो पाएगी? कोई ऐसा इख्तियार ही नहीं है ना हुकूमत के पास कि वो तहरीक इंसाफ के मुतालबात
قبول کرے یا مسترد کرے، سوائے اس کے کہ جو حکومتی ٹیم ہے، عطا تارڑ ہوں یا دیگر جو کچھ لوگ ہیں، بیرسٹر عقیل اور جو دانیال چودھری وغیرہ ہیں، یہ صرف بیان بازی کی حد تک ان کو اختیار ہے. باقی فیصلہ سازی بشمول وزیر اعظم اور جتنے بھی سینئر ممبران ہیں حکومت کے، کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھے، مذاکرات کرے اور پھر جو چیزیں وہاں پر طے ہوں وہ خود اس کو امپلیمنٹ کرا سکیں. حتمی منظوری جو ہے وہ کہیں اور سے ہونی ہے. اس لیے یہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو نیگوسیشنز اگر ہوتی بھی ہیں تو یہ صرف ایک بحث برائے بحث یا وقت گزاری آپ اس کو کہہ لیں. اصل مدعا وہیں پر ہونا ہے جنہوں نے فائنل منظوری دینی ہے. اور وہاں سے ہمیں کچھ اشارے بھی اس طرح کے مل چکے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کی جانب سے 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگ لی جاتی ہے تو اس کے بعد چیزیں شاید آگے بڑھ سکیں. اب 9 مئی کے بعد یہ 26 نومبر بھی ہو چکا ہے تو یہ ابھی قمر میکر نے کہا کہ یہ 9 مئی کا پارٹ 2 لگ رہا ہے. تو پارٹ 2 تو ہم اس کو اس طرح سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ 9 مئی ایک دوسرا فریق اس کو کلیم کرتا ہے اور 26 نومبر اب تحریک انصاف اس کو کلیم کرتی ہے کہ ہمارے کارکنان کو گولیاں بھی ماری گئیں، شہدا بھی انہوں نے. اب تو واضح ہو چکی ہیں نا چیزیں. جب پچھلے ہفتے ہم گفتگو کر رہے تھے تو کچھ پینلسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی چیزیں واضح نہیں ہیں، شاید شہدا کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تعداد اتنی نہیں ہے. لیکن اس دن بھی میں نے ہمارے ساتھ پینل میں نوشاد صاحب موجود تھے تو ان کو جن لوگوں کے نام گن کے بتائے تھے. اب باقی تحریک انصاف کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی ان لوگوں کے گھروں میں جا کر تعزیت کر رہے ہیں. تو یہ چیز تو طے ہو گئی کہ تحریک انصاف کا نقصان ہوا ہے. 26 نومبر کو لوگوں کی املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے، درجنوں کی تعداد میں گاڑیاں ہیں. خود قمر کی وہ ویڈیو تھی جو انہوں نے مڈ نائٹ جا کر وہاں پر آپریشن کے بعد وہ ویڈیو ریکارڈ کی کہ کس طرح سے لوگوں کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے. باقی جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، جب تک تحریک انصاف کی طرف سے یہ یقین دہانی نہیں کرائی جا سکتی کہ وہ اس سسٹم کو قبول کرے گی، اور جو عمران خان سے ایک بڑے عرصے سے مطالبہ کیا جاتا رہا ہے کہ ہم آپ کو زمان پارک یا بنی گالا اس صورت میں شفٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ایک مخصوص ٹائم پیریڈ تک آپ خاموش رہیں گے. اب عمران خان ایسا تو وہ مطلب کسی صورت بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، نہ ہی وہ کر سکیں گے کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں اور ایک پوری ان کی پولیٹیکل سٹرگل ہے، ظاہر ہے سیاسی ساکھ اس پر بنیاد کر رہی ہے. اس طرح سے کوئی معاملہ وہ موقف اپناتے ہیں تو ان کی پولیٹکس جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، متاثر ہوگی. ٹھیک ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات کی جو نیا ہے وہ پار لگے گی. اچھا، اب اس میں سلمان انیس، ظاہر ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ 14 دسمبر سے پھر یہ ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے اگر یہ مطالبات نہیں مانے جاتے. ظاہر ہے اس پہ کنڈیشن مطالبات مانے کی موجود ہے، اور پھر مطالبات بھی اس وقت سامنے رکھیں تو یہ قابل عمل ہو سکتے ہیں حکومت کے لیے اگر وہ مذاکرات کرنا چاہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آخری کارڈ کی بات کی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے، کیا یہی آخری کارڈ ہے سول نافرمانی کی تحریک یا کوئی اور بھی ہے؟ پہلی بات تو یہ جی کہ پی ٹی آئی نے اپنے جتنے شوق پورے کرنے ہیں نا وہ کر لیں. انہوں نے دھرنے بھی کر کے دیکھ لیے، احتجاج بھی کر کے دیکھ لی، وکیلوں کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کر لی، اپوزیشن کی جو دیگر پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ دھرنا احتجاج کی سیاست جو ہے اس کو انہوں نے پروموٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن ابھی تک ان کو بہت زیادہ ریلیف یا خاطر خواہ کسی قسم کا کوئی ریلیف نہ مل رہا ہے، نہ ملنے کی کوئی امید ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے جو ابھی بات ساری چل رہی ہے، اور وہ یہ کہ بھائی عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے وہ خاموشی نہیں اختیار کریں گے، وہ ان کی پولیٹیکل کیریئر کی موت ہوگی. جو عمران صاحب بات کریں، یہ کیسا پولیٹیکل کیریئر ہے جو مصلحتاً خاموشی کے اندر جو ہے وہ خود ہی اپنی موت آپ مر جائے گا. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو یہ ہجانی کیفیت وہ طاری کرتے ہیں اور جو ذہن سازی وہ کرتے ہیں ان کا سارا بیان ہی اسی کے اوپر بیسڈ ہے کہ لوگوں کو انگیج رکھو، چارج رکھو، انرجائزڈ رکھو، روزانہ کی بیسس کے اوپر ایک جو ہے نا گورنمنٹ کے لیے ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرتے رہو. خود بھی سیاست میں اور اخبار میں ان رہو اور خبروں میں ان رہو، اور گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ وقت ڈال کے رکھو. تو یہاں تک تو میں عمران صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں اور ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ خان صاحب نے اپنی ساری انتشار کی سیاست بیس ہی اسی بات کے اوپر کی ہے کہ آپ نے کھپ ڈال کے رکھنی ہے. بس گورنمنٹ کو کام نہیں کرنے دینا، لوگوں کو سکون کا سانس نہیں لینے دینا. ان کی نظر پوری گورنمنٹ کے اوپر ہونی چاہیے کہ کیا کریے کیا نہیں، اور اس کا ابھی تک ان کو کوئی خاص حصول ہوا نہیں ہے اتنی ایفرٹ کرنے کے بعد بھی. دیکھیں، معتبرانہ سیاست کے اندر یا سیاست میں ان جنرلی آپ کو
کئی جگہوں کے اوپر بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہے, خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے, اپنے سٹینڈ سے, اپنے بیانیے سے 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے, اس لیے کیونکہ آپ نے صرف اپنی انا کو نہیں تسکین دینی, آپ نے کروڑوں لوگوں کے فیصلے کرنے ہیں, ان کی جو منشا ہے اس کے حساب سے چلتا ہے, اور آپ نے عوام کا دیکھنا ہے, نہ کہ یہ کہ اپنی جو ذاتی انا ہے آپ اس کو تسکین دیں. تو یہ وہ بلنڈرز ہیں, یہ وہ کلوسل مسٹیکس ہیں جو خان صاحب اپنے کیریئر کے اندر کرتے آئے ہیں. اب آ جائیں جی جو اصل سیر حاصل گفتگو, جو بات چل رہی ہے مذاکرات کی. ارے میاں کہاں گئے وہ لوگ؟ بلکہ میرے خیال ایک آدھے ہیں ہمارے اس پینل کے اندر بھی جو کہتے تھے کہ پاؤں پکڑے ہوئے ہیں خان کے. وی لاگز ہیں ان لوگوں کی, میں آپ لوگوں کو لنک سینڈ کروں گا, کہ وہ تو اڈیالہ کے اندر وہ پاؤں پھڑے نے, خان نہیں جے مندا. تے ہن دسو نا ہن خان کیویں من گیا جے؟ خان اس وجہ سے من گیا کہ پاؤں ان کے پہلے بھی کسی نے نہیں پکڑے ہوئے تھے, منت ترلا ان کا پہلے بھی کوئی نہیں کر رہا تھا, ان کو پہلے بھی بڑے معتبرانہ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ خان صاحب عقل کے ہوش کے ناخن لیں, مذاکرات آپ کو ایونچولی اسی گورنمنٹ کے ساتھ کرنے پڑیں گے. آپ کی جو بھی ڈیمانڈز ہیں وہ منظور عدالت سے ہونی ہے یا مقتدرہ سے ہونی ہے یا مریخ کے اوپر بیٹھے ہوئے کسی بندے نے کرنی ہے, لیکن آپ کو جا کے اپنی ڈیمانڈز ایک دفعہ گورنمنٹ کے سامنے رکھنی پڑیں گی, اور پھر گورنمنٹ کوئی نہ کوئی حل آپ کے لیے تلاش کر کے, لوگوں سے آپ کے لیے کوئی رحم کی اپیل کر کے اس کے بعد کوئی آپ کو ریلیف دلوا سکے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. یہ ظاہر ہے سول نافرمانی کی تحریک کا اسی وجہ سے عدیہ دیا جا رہا ہے, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات چاہتی ہے, حکومت نہیں اس موڈ میں دکھائی دے رہی. اس کے ساتھ ساتھ میں عمر آپ سے جاننا چاہوں گا, اب ظاہر 24 نومبر کا یہاں کے احتجاج کی کال تھی, اس کی صورتحال اس کے نتائج ہم نے دیکھے, مگر اب خیبر پختونخوا میں 13 دسمبر کو ایک بڑے جلسے کا, عظیم الشان جلسے کا اعلان کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے. تو کیا یہ جلسہ اس سے کچھ نتائج حاصل کر پائے گی پاکستان تحریک انصاف, اور اگر ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے, یا گزشتہ جلسے کے جیسی جو ہے ہمیں صورتحال دیکھنے میں ملے گی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یا پھر پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ ان کا جو ورکر ہے وہ چارج رہے, مومنٹم برقرار رہے؟ دیکھیے, ہم جب نتائج کی بات کرتے ہیں تو نتائج کا کیا مطلب ہے؟ نتائج کا مطلب کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آپ نے بزنس کی ڈیل کرنی ہے, کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے یا 2+2 4 کرنا ہے تو بڑا آسان ہے کہ اس میں سے ایک مائنس کر دیں, ایک پلس کر دیں. دیکھیے, جب آپ پولیٹیکل سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور کسی پولیٹیکل کاز کے لیے ہوتے ہیں تو وہ اس میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں. اس کا اتار چڑھاؤ اسی طرح سے آپ آغاز کریں گے. ایک وقت میں حکومت گر گئی, پھر ہم نے 9 مئی والی چیزیں دیکھی, پھر ہم نے تحریک انصاف کو چھوڑنے والے معاملات دیکھے, پھر ہم نے ایک 8 فروری کا دیکھا. تو پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا 8 فروری کے بعد بھی صورتحال تھوڑی مختلف رہی, لیکن اب آ کے تحریک انصاف اسلام آباد آتی ہے, 1 بار آئی, 2 بار آئی, 3 بار آئی. تو میرے خیال سے یہ اس کے مختلف فیز ہیں اور وہ پریشر کریٹ کرنے میں کامیاب رہے ہیں. اس حد تک ان کی کامیابی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے 24 سے لے کے 26-27 تک کیا ہوتا رہا ہے, ملک میں کیا کیفیت تھی. آپ کی موٹر ویز, آپ کی ہائی ویز بند تھیں, مرمت ہو رہی تھی, اور اس کے علاوہ کیا ٹی وی کے اوپر ماحول تھا, کیا آپ نے لاہور, اسلام آباد ہم نے کیا مناظر دیکھے ہیں. اب رہی بات کہ وہ پشاور میں کیا کرنے جا رہے ہیں, اس سے کیا امپیکٹ آئے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے بھائی سلمان بھائی سے پوچھیں گے یا حکومت سے پوچھیں گے تو وہ تو یہی کہیں گے کہ جناب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, دیکھیں حکومت چل رہی ہے, ہمارے لیے کامیابی یہ ہے کہ سعودی عرب نے ہمیں فردر تو کوئی ڈالرز دیے ہیں یا نہیں دیے, 3 ارب ڈالرز کے لیے 1 سال کا اس کے ٹائم پیریڈ ایکسٹینڈ کر دیا ہے. یہ ہماری کامیابی اس میں ضرور ہے. دیکھیے, اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو چارج رکھنا چاہتے ہیں, وہ رکھنا چاہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے وہ اپوزیشن کے اندر ہیں, وہ گورنمنٹ کے اندر نہیں ہے. تو اس لحاظ سے کامیابی ہے. دوسری بات, اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو کیا ان کا کارکن ڈی مورلائزڈ ہوگا, کیا ان کا کارکن یہ سمجھے گا کہ ہمارے ساتھ ہماری لیڈرشپ نہیں کھڑی. اس کی ایک مثال آج بشا بی بی کا 400 جانا ہے, اور یہ عمران خان کے حکم کے اوپر ہو رہا ہے. ان کا ٹویٹ موجود ہے کہ آپ ایک مارچ کریں, اور ظاہر ہے کہ وہ سالیڈیرٹی ہوگی. اور ایسے کارکنان جو پولیٹیکل سٹرگل کا پارٹ ہوتے ہیں وہ نہ صرف سیاسی جماعت کے بلکہ مجموعی طور پہ جو سیاست ہوتی ہے اس کے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں. یہ لوگ, یہ وہی لوگ ہیں نہیں جو گزشتہ جلسہ ہوا تھا کے پی کے میں ہی, جیلیں کاٹتے ہیں. پی ٹی آئی کا خود کے پی کے میں جو پہلے جلسہ ہوا تھا اس میں کوئی صورتحال اچھی نہیں دکھائی دے رہی تھی. کیا اب اس سے مختلف ہوگا بشرا بی بی میدان میں؟ نہیں, دیکھیں وہاں پہ جلسے اگر 10 لاکھ بھی, میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں, پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں 10 لاکھ جلسے بھی کرے تو وہ امپیکٹ اس کا اس طرح آپ کریٹ نہیں کر پائیں گے. امپیکٹ سے مراد کیا ہے؟ امپیکٹ سے مراد یہ ہے جس طرح آپ نے کہا جی وہ صورتحال ٹھیک نہیں, سلمان بھائی کہہ دیں گے دیکھیں وہاں تو اپنی حکومت ہے نا, لاہور میں, اسلام آباد میں, باقی جگہوں کے اوپر حکومت کو بند کرو نا.
سیبوٹاج کریں نا گورنمنٹ کو, یہ مقصد ہوتا ہے نا ان کے دھرنے کا. بتائیں عمر صاحب پلیز ایکسپلین کریں. جی کے پی میں دھرنا کرنے سے کیا ہوگا؟ گورنمنٹ تھوڑی بند ہوگی, فورن ڈگنیٹریز کو تھوڑی پتہ لگے کہ پاکستان میں کچھ ہو رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ تھوڑی آئے گی. وہ تو ڈی چوک پہ لاشیں گریں گی تو ہوگا نا پی ٹی آئی کا مقصد پورا. بالکل بالکل, احتجاج سبوتاج کرنا ہی مقصد ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے حکومتوں کو دل لاشوں پہ سیاست کرنا بھی مقصد ہوتا ہے پی ٹی آئی کے کیس میں. اس صورت میں یہ بھی دیکھیے کہ لاشیں گرانے والے کون ہیں یار. ہم لاشیں گرنے والوں پہ سیاست جو کر رہے ہیں ان کو تو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. آپ گولی چلانا کیا حلال سمجھتے ہیں؟ اس پاکستان کے اندر سیاسی ورکر احتجاج کر سکتا ہے, نہیں ہر ایک کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ڈی چوک پہ آ جائے, مار سکتا, جنگ تو نہیں لڑ سکتا. یہ میرے خیال میں غلط ہے کہ لاشوں کی سیاست والی بات بالکل درست نہیں ہے. لاشیں گرانا غلط ہے, احتجاج کرنا ڈی چوک. وہ آئے اسی لیے تھے, ان کا پہلا آبجیکٹیو ہی یہ تھا. why else did they come there? اگر ان کے اپنے لیڈر نے کہا تھا کہ آپ سمجھانی پہ رکے تو وہ کیوں نہیں رکے؟ ڈی چوک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر احتجاج نہیں کیا جا سکتا. ڈی چوک تو ہائیڈ پارک ہے, پہلے احتجاج وہاں پر ہوا نہیں ہے, وہاں پر دھرنے نہ ہوئے ہوں, کوئی ایسی بات ہو. لیکن یہ کوئی نہیں بنتا کہ ریاست آئے اور وہاں پر گولیاں چلانا شروع کر دے اور لوگوں کو مار دے. سیاسی ورکر احتجاج ہی کر سکتا ہے, جنگ تھوڑی لڑ سکتا ہے. اب اس کو جیت قرار دے دیا گیا, یہ افسوسناک ہے. اچھا اب اس میں تھوڑا قمر آپ ہی سے سوال ہے, تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ایڈیسی عدالت نے گزشتہ روز جو گرفتار کیے تھے پی ٹی آئی کے کارکنان, ظاہر ہے ایک بڑی فہرست تھی, ان کو رہا کر دیا گیا. اب عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ جناب وہ تو پہلے ہی رازداری ضمانت پر تھے. جی اب ظاہر ہے ان کا یہ کلیم ہے. اب آپ ظاہر خبر بھی کرتے ہیں کورٹ کو, یہ بتائیے گا کہ کیا جو موجودہ ہمارا نظام انصاف ہے وہ افسران جو غیر قانونی گرفتاریاں کرتے ہیں, اب ماضی میں بھی ہم دیکھتے آئے ہیں, لیکن اب ظاہر ہے صورتحال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب عدالتی نظام کو امپروو کیا گیا ہے, اس کے بعد کوئی توقع ہے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہو پائے گی؟ دیکھیے عدالتی نظام کو کوئی امپروو نہیں کیا گیا, عدالتی نظام کو اپاہج کیا گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو بچی کھچی کسر تھی وہ ماضی فائز عیسیٰ صاحب نے پوری کر دی, اور اب جو بچی کھچی کسر ہے وہ اب پوری کی جا رہی ہے. اب اندازہ کریں امجد علی شاہ صاحب کی عدالت میں کل جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت تھی, وہاں پر یہ عمر ایوب صاحب اور احمد چٹھا اور ان کے ساتھ راجہ بشارت وغیرہ, یہ 5 لوگ تھے. ایک راجہ ماجد ہیں اور باقی عظیم صاحب ہیں, یہ 5 لوگ وہاں پر موجود تھے. اور جیسے ہی سماعت کے بعد یہ باہر نکلے ہیں, عمر ایوب سمیت ان تمام لوگوں کو اڈیالہ چوکی کے اندر پکڑ کے بند کر دیا گیا. آپ اندازہ کریں کہ اس کو یہ جو اریسٹ کل کیا گیا تھا اور آج پھر عدالت میں پیش کیا ایک نئے مقدمے میں, اس اریسٹ کو ایسے ہی کنسیڈر کیا جائے گا جیسے جج کے سامنے عدالت کے اندر سے کسی کو پکڑ لیا جائے, کیونکہ اس وقت وہ اڈیالہ جیل عدالت میں گئے تھے اور اڈیالہ جیل کے مین گیٹ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا. ساری رات ان کو ڈیٹین کر کے رکھا گیا, اور صبح انہی امجد علی شاہ صاحب کی عدالت میں جب پیش کیا تو جواب کیا ملا؟ انہوں نے کہا آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے یار, آپ لوگوں نے ان کو پکڑ کے رکھا ہے, میری عدالت سے آپ نے پکڑا ہے ان کو, آپ کو ذرا بھی خیال نہیں آیا. اور دوسرا جب ان کے سامنے آرڈرز رکھے گئے کہ ہائی کورٹ سے ان کی بیل ہو چکی ہے, ان کے پاس آرڈرز موجود ہیں, تو امجد علی شاہ صاحب نے جو ان کی تواضع پولیس والوں کی کرنی تھی وہ تو کی, لیکن انہوں نے آرڈر کے اندر پھر لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو ان چیزوں سے باز آنا چاہیے, یہ آپ ریاست کا, قانون کا, آئین کا اور عدالتوں کا مذاق بنا رہے ہیں. معاملہ کیا تھا؟ کل اڈیالہ جیل کے اندر اس مذاکراتی ٹیم کے ہیڈ عمر ایوب کو بنایا گیا, ان کی زیر سرپرستی وہ ساری مذاکراتی ٹیم بنائی گئی اور کہا گیا کہ آپ مذاکرات کریں. اب رات سے عمر ایوب صاحب کو ڈیٹین کر کے پولیس لائن لے کے جایا گیا اور صبح پیش کی گئی عدالت میں. کیا رات کو ان کو یہ آفرز نہیں کروائی گئی ہوں گی, ان سے کوئی ڈیل اپنی منوانے کے لیے کوئی بات چیت نہیں کی گئی ہوگی؟ اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بیرسٹر گوہر صاحب کی. بیرسٹر گوہر صاحب بھی عمران خان صاحب سے جب ملنے گئے تھے نا, باہر نکل کے انہوں نے پریس کانفرنس کی, تو میرے ان سے صرف 3 سوال تھے. ایک سوال تو میں نے کہا کہ ایز اے پارٹی ہیڈ آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ کے لوگ زخمی تھے, جب آپ کے لوگ مر رہے تھے, ہسپتالوں میں پڑے تھے, آپ کو سب سے پہلے ہسپتال میں جا کے وزٹ کرنا چاہیے تھا, تاکہ آپ کے پیچھے نیشنل میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا, تمام لوگ جاتے اور جس کا بھی جھوٹ تھا وہ پکڑا جاتا. چاہے ریاست جھوٹ بولتی کہ ہم نے گولی نہیں چلائی, وہ بھی پتہ چل جاتا, میڈیا کے سامنے ہوتا, کیمرے کے سامنے ہوتا. اور اگر آپ جھوٹ بولتے تو آپ کا بھی پکڑا جاتا کہ جی ہماری تو 100 لاشیں ہیں, 200 لاشیں ہیں. لاشوں کے اوپر پھر سیاست دونوں اطراف سے نہ کر پاتے. ویسے شرم مارنے والوں کو پھر بھی آنی چاہیے. لیکن میں نے ان سے دوسرا سوال کیا کہ کیا آپ نے ان کی ایف آئی آر درج کروائی ہے, اس میں بھی جواب نو تھا. تیسرا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کسی بھی طرح سے ان لوگوں کی کوئی مدد کی ہے کسی قسم کی, اس میں بھی جواب جو ہے وہ نو میں مجھے ملا. تو انہوں نے بلکہ الٹا میرے ساتھ غصہ کیا, جس کے بعد اب عوام یہ سمجھتی ہے کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ شاید تبدیل بھی ہونی چاہیے, کیونکہ عمران خان کو جو ووٹ ملا 8 فروری کو, یہ جو اب ایوانوں میں بیٹھے ہیں تمام لوگ, ان کو یہ نہیں ملا کہ آپ آٹا سستا کر دیں,
آپ چینی سستی کر دیں, بجلی سستی کر دیں یا پیٹرول سستا کر دیں. 8 فروری کو مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ آپ عمران خان کو رہا کروائیں گے, جس میں ابھی تک وہ ناکام نظر آ رہے ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قیادت کچھ آگے جا کے کرے گی؟ بہرحال آپ کا سوال عدالتوں کے حوالے سے تھا, تو عدالتوں کو بالکل بھی بہتر نہیں کیا گیا بلکہ مزید اپاہج کیا ہے اور مزید نقصان ہو رہا ہے. کوئی توقع نہیں ہے. اچھا, اب اس میں میں عمران آپ سے جاننا چاہتا ہوں, ابھی بیدن پی ٹی آئی بیسر گور کا بھی ذکر کر رہے تھے, اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے, لیکن اس وقت ایسے اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو علیمہ خان ہیں یا عمران خان کی بہنیں ہیں یا جو موجودہ قیادت ہے وہ بشرا بی بی کے رویے سے پریشان ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی کی وجہ سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ رویہ پارٹی کے لیے نقصان دہ ہے ان کا؟ اعتزاز, پہلے تو ایک کمنٹ عدالتوں کے حوالے سے کر کے پھر میں آپ کے سوال کی طرف سے آؤں گا. آج ایک لندن سے خبر آئی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جب وہاں پر لندن میں گئے تھے تو پھر ایک یہاں پر پاکستان میں ایک پورا بیانیہ بنایا گیا, لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ پر لندن میں حملہ ہو گیا ہے. اور آج خبر یہ آئی ہے کہ وہ جو وہاں پر تحقیقات ہو رہی ہیں وہ وہاں پر کسی حملے کے شواہد نہیں ملے اور وہ فائل بند کر دی گئی ہے. اگر یہی ہماری عدالتیں ہوتی یا ہماری پولیس اینڈ پروسیکیوشن ہوتی تو اس معاملے کو ایسے ہی لٹکایا جاتا جیسے ہم نے 9 مئی کو لٹکایا ہوا ہے, کہ جب عدالتوں میں پیشی ہوتی ہے تو تفتیش کار وہاں پر جا کر کہتے ہیں کہ یہ ابھی ہمارا چلان مکمل نہیں ہے, پھر اگلی پیشی لیتے ہیں. ملک بھر سے جتنے بھی اس میں نامزد افراد ہوتے ہیں وہ کبھی کوٹ لکھپت جیل جاتے ہیں, کبھی جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد آتے ہیں, کبھی اڈیالہ جیل جاتے ہیں, اور اسی طرح سے چل معاملہ چلتا رہتا ہے. یہ ہماری عدالتوں کی بھی ناکامی ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں بجائے کہ ان کو پریورٹی پر حل کرنے کے, ان کا فیصلہ دینے کے, اتنے عرصے تک ان کی تاریخیں دی جاتی ہیں. اور یہ ہماری پروسیکیوشن اور پولیس کی بھی بہت بڑی ناکامی ہے. خیر وہ تو ریاستی اس ادارے کی حیثیت سے چاہتے ہی یہی ہیں کہ اس وقت جس جماعت کو رگڑا لگایا جا رہا ہے اس کو جیسے تیسے کر کے اسی طرح سے ہی دباؤ میں رکھا جائے. تو یہ بھلا ہو ان غیر مسلم گورے تفتیش کاروں کا جنہوں نے ایک ہفتے کے دوران یہ ساری تفتیش کر کے 15 دنوں میں یہ سارا جو یہاں پر ایک حکومتی بیانیہ بنایا گیا تھا اس کو دبردوز کر دیا ہے. اب اگر ہم بات کریں بشرا بیگم کی یا علیمہ خان کی جو اس وقت کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں, اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی پولیٹیکل ان کی لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی, ان سب سے زیادہ اگر افیلیشن اب ورکر کی بن رہی ہے تو وہ عمران خان کے خاندان کے افراد کے ساتھ بن رہی ہے. لیکن بشرا بیگم کی کوئی سیاسی تربیت ہے نہیں اس طرح سے, ان کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینا نہیں آتا, وہ سیدھا ایک بلنٹ جو ہے وہ بات کرتی ہیں تو وہ کئی لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے. اور ان کے جو گفتگو کا طریقہ کار ہے, اگر بینگ این اینالسٹ جرنلسٹ ہم اس کو دیکھیں تو وہ کوئی اتنی فیئر وہ گفتگو نہیں کرتی. وہ کسی کو بھی کھڑے ہو کے ڈانٹ دیتی ہیں, کسی بھی ورکر کو وہ اسی طرح ایک دم سے شٹ اپ کال دے دیتی ہیں. تو وہ ایک جو یہ رویہ ہے یہ پولیٹیکل پارٹی میں اس طرح کے رویوں کو برداشت نہیں کیا جاتا, کیونکہ جتنے بھی باقی لیڈران ہوتے ہیں وہ بھی اپنے علاقوں سے ایک خاص ان کا قد کاٹ ہوتا ہے. تو وہ عمران خان کی تو شاید بات برداشت کر لیں, لیکن بشرا بی بی اور علیمہ اگر یہ بات کریں گے تو ان کی بات برداشت نہیں کی جائے گی. کارکن اس سے نالا نظر آتا ہے. اب اس میں سلمان آپ کے سمجھیں تحریک انصاف کے اندر بیرسٹر گور کا بھی ذکر ہوا ہے, ان کے پر اعتماد کے فقدان کی بھی بات کی جا رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے اندر کوئی ایک نئی سرجری شروع ہونے والی؟ سرجری سی سیکشن ہونے والا ہے مجھے تو لگتا ہے. اینی وے بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کے خاندان کا, اب سیاست کے اندر جو عملی ایک پریزنس آپ کو نظر آتی ہے اس کی وجہ سے عمران بھائی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی سمپتیز اب پی ٹی آئی کے ساتھ یا ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ زیادہ ہیں. اچھا یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم تو جو سنتے آئے ہیں ان کا بہت سٹرونگ بیانیہ تھا خان صاحب کا, اور وہ موریسی سیاست کے خلاف تھے. اور جو یہ اب بشرا بی بی جو ہیں وہ کیا عمران خان صاحب کی فیملی کے طور پہ سامنے آئیں گی, تو بشرا بی بی کی جو اپنی فیملی ہے وہ کیوں نہیں آتی سامنے, اور خان صاحب کی اپنی جو امیڈیٹ فیملی ہے جس میں ان کے بیٹے شامل ہیں وہ کیوں نہیں آتے. یہ قوم کے بچوں کو قربانی کے لیے اور گولیاں کھانے کے لیے سڑک کے اوپر کیوں آگے کر دیتے ہیں؟ میرا تو سب سے پہلے یہی ایک کویشچن تھا, ہے اور رہے گا. دوسری جہاں تک یہ بات ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ عملی سیاست کے اندر ابھی قدرے نہیں ہیں, شی از اے لٹل نیو ٹو آل دس پالیٹکس. یہی بات ہم سنتے تھے جی کہ خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے تھے کہ خان صاحب بھی وزارت عظمیٰ میں قدرے نئے ہیں, اس وجہ سے ان سے یہ ساری غلطیاں اور یہ سارے بلنڈرز ہو گئے تو ان کو نظر انداز کر دیں. یہ کیسی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ پچھلے 22 سال سے سیکھ ہی رہی ہے, سیکھا انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے.
نہ ان کو پتہ ہے کہ کب خاموش رہنا ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ کب بیان دینا ہے، نہ ان کے اپنے اندر کی جو پارٹی رفٹس ہیں وہ سنبھالی جاتی ہیں، نہ ان کے اپنے جو لوگ ہیں ان کے منہ ان سے سنبھالے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب یہ حکومت میں تھے تب بھی تو ان کے یہی کام تھے، کو کبھی عمر ایوب آتا تھا، کبھی دوسرا فائنانس منسٹر آتا تھا، کبھی ایک انفارمیشن منسٹر آتا تھا، پھر وہ آپا چلی گئی، فواد چودھری صاحب آ گئے، پھر وہ چلے گئے، تو پھر شیخ رشید صاحب، تو یہ آپس میں میوزیکل چیئرز ہی کھیلتے رہے ہیں نا۔ باقی سیاسی جماعتیں سیکھ گئی ہیں، بڑی بہت میچور سیاست ہے پیپلز پارٹی کی، بہت میچور کی سیاست لیڈرشپ ابھی جو دیکھیں نون لیگ نے خاموشی سے وہ گین کیا ہے جو خان صاحب لوز کر رہے ہیں۔ خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں، وہ باہر چلے گئے، یہی وقت تھا نون لیگ کے اوپر، اور ان کو بہت سختی سے منع کیا گیا تھا کہ آپ خاموشی اختیار کریں، اور مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹر سے بالکل خاموشی تھی فار 1.5 ایئر۔ آخری ایک چیز، عمران صاحب ابھی بھی ایک اور بات کر رہے تھے کہ عوام کو مینڈیٹ یہ نہیں دیا تھا، عمران خان صاحب نے جو الیکشن جیتے ہیں 8 فروری میں، ان کو عوام نے اس وجہ سے مینڈیٹ دیا کہ وہ جائیں اور جا کے خان صاحب کو جیل سے چھڑائیں، اس لیے نہیں تھا کہ وہ ایوان اقتدار کے اندر آ کے روٹی کپڑا مکان اور باقی چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ عوام کے مسائل کے اوپر کوئی بات کریں۔ یہ کس قسم کی پولیٹیکل پارٹی تھی جو پہلے بھی لوگوں کو جھونکنے کے اوپر تھی اور ایک فرد واحد کے ارد گرد گھومتی تھی، یہ ابھی بھی اسی فرد واحد کے ارد گرد گھومتی ہے۔ میں نہ منوں کی سیاست ان کی ختم نہیں ہوتی، مینو وزیر اعظم بناؤں سے آگے یہ چلتے نہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بتائیں انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا ہے، کیوں ایسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے لوگ باہر نکلیں اور قربانیاں دیں جس کا لیڈر صرف یہ کہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ باقی سب کو چھوڑ دو، مجھے جیل سے نکالے، کیونکہ تم لوگوں نے جو اب کام کر دیے میرے کہنے کے اوپر، اس کی وجہ سے میری جان اب پھنسی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ سوال ہے جی آپ کا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی میں اعتزاز ایک اگر پوائنٹ یہاں پر سلمان بھائی نے بات کی ہے کوئکلی، جو مریم کے اکاؤنٹ ٹویٹر بند ہونے کی بات کر رہے ہیں اس کو تابع داری کہتے ہیں، اقتدار کے لیے تابع داری کہتے ہیں، اس کو کوئی جو ہے وہ مدبرانہ یا کوئی دانش مندانہ یا ایسی، اور دانش مندانہ ٹویٹ وہ تھی جو آپ کے پی ٹی آئی کے اس سے ہو گئی تھی حمود رحمان کمیشن کے حساب سے۔ اگر آپ نے اتنی سمجھدارانہ ٹویٹ کرنی ہے تو نہ ہی کریں، میرا خیال ہے بہتر رہے گا۔ عمران بھائی چلیں جی اگر ان ٹویٹوں سے آپ نے اپنی پارٹی کو بین کرانا ہے تو پلیز فیل فری۔ چلیں وہ پھر بات ہے الگ۔ میں عمر سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جاتے ایک سوال چھوڑتے جاتا ہوں، ابھی چونکہ بریک کی طرف بھی بڑھنا ہے، لیکن بریک سے پہلے یہ سوال عمر آپ کے لیے ہے کہ نئی قومی حکومت کی باتیں چل رہی ہیں اور یہ بھی کہا جائے بیرسٹر گوہر اس کا حصہ بن سکتے ہیں، کتنی حد تک یہ اطلاعات جو ہیں وہ درست ہیں اور کیوں یہ بات جو ہے اس سامنے آ پا رہی ہے، اس کا ذکر کریں گے۔ ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ہم بریک سے قبل اب یہ سوال کر رہے تھے، عمر دراز آپ ہی سے میرا یہ سوال ہے، اور وہ یہی ہے کہ نئی قومی حکومت کی تشکیل، یہ افواہیں، یہ باتیں، یہ آوازیں کانوں تک پہنچ رہی ہیں، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر اس کا حصہ ہو سکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ ان پر اعتماد نہیں کر پا رہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مجھے نہیں پتا اعتزاز اس کو قومی حکومت کہنا چاہیے یا قومی حکومت کوئی پرو میکس کہنا چاہیے۔ یہ پچھلے 2 سال سے قومی حکومت ہی تو چل رہی ہے، کیا اس کے اندر مسئلہ بتائیے نا۔ پی ڈی ایم کیا تھا؟ قومی حکومت تو تھی، مائنس عمران خان، مائنس تحریک انصاف، باقی سب تو اس میں شامل تھے۔ چلیں نگران سیٹ اپ میں آ جاتے ہیں، نگران سیٹ اپ کیا تھا؟ یہی کچھ تھا۔ اس کے بعد جو ابھی یہ سارا ارینجمنٹ ہے جس کو خواجہ آصف خود ہائبرڈ ریجیم کہتے ہیں، تو اب اس کے بعد کیا قومی حکومت بنانی ہے آپ نے؟ اب آپ صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اقتدار کو، اس میں پی ٹی آئی کو، عمران خان کو شامل کر کے کوئی جسٹیفیکیشن دینا چاہتے ہیں۔ تو واپس چلتے ہیں 8 فروری کے الیکشنز کے بعد، کیا تحریک انصاف کے پاس یہ آپشن نہیں تھی؟ کیا پیپلز پارٹی نے سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ایک دن کے بجائے دوسرے دن کھینچ کے نہیں لے کے گئے تھے، اور پھر پیغام نہیں بھیجا گیا تھا تحریک انصاف کو کہ آئے مل کے حکومت بناتے ہیں؟ تو کیا جواب آیا تھا وہاں سے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف حکومت میں شامل ہو کے مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو اور جو پیچھے ارینجمنٹ کرنے والے ہیں ان کو جسٹیفیکیشن فراہم کرے گی؟ اگر یہ سب کچھ کرنا تھا تو پھر یہ سب کچھ آپ نے یہ برداشت کیوں کیا ہے؟ یہ سب اس پورے پروسیس میں سے آپ کیوں گزر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ خواہش پہلے دن سے ہے، یہ آج کی تو نہیں ہے، یہ بہت پہلے کی ہے، اور یہ آفرز کی گئی پی ٹی آئی کو۔ میرا نہیں خیال کہ یہ عملی طور پہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور قومی حکومت کی ضرورت آئی کیوں ہے؟ سب تو ایک پیج کے اوپر ہے، اور کئی سالہ پلان ہمارے سامنے آئے ہیں، تو یہ تو میرے خیال سے بد اعتمادی ہے۔ اس کا مطلب کیا یہ سوال اٹھایا جائے کہ 1 پیج نہیں رہا، یہ سوال اٹھایا جائے کہ چیزیں اس طرح سے نہیں رہی؟ تو میرے خیال سے ایسا نہیں ہے۔ اگر کچھ ہوگا بھی تو وہ انہی کے بیچ میں سے ہوگا۔ کوئی یہ جو کرسی کی بندر بانٹ ہے، یہ اس کو گھمایا جا رہا ہے، اس کے لیے کیا آپ مناسب لفظ استعمال آپ کر لیں، تو وہ ان میں سے کوئی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اب بلاول صاحب بڑے عرصے سے انٹرسٹڈ ہیں
اور ان کو یہ یقین دلایا گیا تھا 26 فیری ترمیم کو لے کے اور باقی بہت ساری باتوں کو، شاید ان کا پھل ملنے کا وقت آ گیا ہو. میرے خیال سے تحریک انصاف اس کا پارٹ نہیں بنے گی. عمران خان کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہی سکے کے رخ ہے. اور دیکھیے نا پیپلز پارٹی اب کیا چاہتی ہے، پیپلز پارٹی صدارت لے کے بیٹھی ہوئی ہے، چیئرمین شپ سینٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، صوبوں کی گورنرشپ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں میں اپوزیشن میں بھی تسلیم کیا جائے. تو ظاہر ہے اب یہ ان کا کردار جو ہے وہ دونوں طرف سے ہے. ویسے پیپلز پارٹی کی بات کر لیتے ہیں. میں قمر میکر آپ سے جانا چاہتا ہوں، اس وقت پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ پھر سے مذاکرات کی بات، وہ ناراضگی کا اظہار بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے حکومت سے کیا تھا کہ ہمارے وعدے پورے نہیں ہوئے. اب تقریباً 1-1.5 مہینہ خاموشی رہی، خاموشی کے بعد پھر مذاکرات کی فہرست جو آگے بڑھ رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس سے بھی یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کسی حد تک حکومت اور ان کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں اور اسی سے یہ اطلاعیں یا افواہیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں کہ نئی حکومت کی تشکیل ہو سکتی ہے. یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ صرف وزیر اعظم کی کرسی میں تبدیلی ممکن ہے؟ دیکھیے یہ ایک وزیر اعظم کی کرسی میں تبدیلی کریں، پھر دوسری کریں، پھر تیسری کریں، اصل معاملہ پتہ ہے کیا ہے؟ ابھی بھی اگر آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں ہے تو وہ میرے خیال میں سب سے بڑا بے وقوف ہوگا. انہی کی ووٹوں سے اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں. دوسرا، بلاول صاحب کو بنائیں گے نہیں بنائیں گے یہ بہت قبل از وقت ہے، لیکن اس وقت جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ایک بل کو لے کر، بہانہ جو بنایا جا رہا ہے وہ ایک بل ہے مدارس کے حوالے سے مولانا صاحب کے ساتھ. اصل میں مولانا کی سپورٹ کے بغیر بھی کوئی تبدیلی جو ہے اس وقت نہیں ہو سکتی ہے. اور مولانا کے پاس لوگ کیوں چکر لگا رہے ہیں یہ بھی کچھ زیادہ بہت مشکل بات سمجھنے والی نہیں ہے. سارے ڈرتے ہیں مولانا کی اسٹریٹ پاور سے، اور اس وقت مولانا کو تھوڑی سی اٹینشن اس لیے بھی دی جا رہی ہے کہ جو مین اپوزیشن ہے تحریک انصاف ہے، اگر اس میں مزید آگے فیوچر میں کوئی توڑ پھوڑ کی جائے تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ جو بقیہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیزیں بچ جاتی ہیں وہ ضرور کسی اور پارٹی کے ساتھ ملیں، کوئی فارورڈ بلاک جو ہے وہ بنایا جائے، اس حوالے سے کچھ کیے جائے. لیکن مجھے جو عمران خان کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی، قومی حکومت کی، ایسی کوئی بھی پاسبلٹی نظر نہیں آتی. اور عمران خان اور پی ٹی آئی، جو کہ عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی تبھی ہے جب تک عمران خان ہے، وہ کسی صورت بھی اس اتحاد کا حصہ بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور نہ ہی سسٹم کے اندر جب تک یہ موجودہ سسٹم ہے مجھے عمران خان کے لیے کوئی سپیس نظر آتی ہے. اگر تو سسٹم کو اپنی عزت بحال کرنی ہوگی، کچھ لیجیٹمیسی، کچھ آئین و قانون، کچھ رول آف لا مینٹین کرنا ہوگا تو ظاہر ہے ان کو عمران خان کی ضرورت تو ہوگی، لیکن میرے خیال میں اس وقت وہ عمران خان کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. باقی یہ مولانا کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں یہ سارے کا سارا ایک بلف ہے گورنمنٹ کا. اور آج جو غفور حیدری صاحب نے اعلان کیا کہ ہم احتجاج کریں گے اگر بل کے اوپر سائن نہ کیے گئے، وہ بھی مجھے ایک بلف نظر آتا ہے. یہ ایک پری پلان گیم کا حصہ ضرور محسوس ہو رہی ہے کہ مولانا کو تھوڑی سی پبلک جو سپورٹ ہے وہ ان کو گیدر کرنے میں ہیلپ جو ہے نا وہ ضرور ملے. اس کے علاوہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. عمران آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے پیپلز پارٹی صرف حکومت کے ساتھ وہ ایک ہفتے کی آگے طویل بیٹھک نہیں ہونے جا رہی، بلکہ دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی ملاقاتیں، مولانا کے ساتھ ملاقاتیں ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف حلقوں میں ان کی ملاقاتیں جاری ہیں، مذاکرات آپ کے علم میں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں سے یہ صورتحال جو یا یہ بیانیہ جو ہے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نئی قومی حکومت کے قیام کی، اور پھر اس میں پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کے حوالے سے جو اس وقت کنڈیشنز آج علیمہ خان صاحب نے بتائی اس میں کچھ حد تک نرمی بھی آئی ہے، تو کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، اس پیپلز پارٹی کے بیانیے سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آج کل فیصل وارڈا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پہلے تو اتنا کوئی امپورٹنس نہیں دی جاتی تھی، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سٹیٹمنٹس کو ہمیں اتنی ویلیو کرنی چاہیے کہ جب وہ اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم تحریک انصاف سے بلہ چھن جانے کے معاملے سے لے کے اب تک جو وہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہی آپ اس کو کہیں کہ جو وہ دیتے ہیں تو وہ ہمیں چیزیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور آج کل فیصل وارڈا کی جو سٹیٹمنٹ ہیں اس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ کی کارکردگی سے جو پیچھے بیٹھے ہوئے سٹیک ہولڈرز ہیں یا جو اصل طاقت جن کے پاس ہے وہ خوش نظر نہیں آ رہے، کیونکہ نون لیگ عوامی بیانیہ بنانے میں اتنی کوئی کامیاب نظر نہیں آ رہی، اور جب بات ہوتی ہے اداروں کی تو ان کو کھلے عام سپورٹ کرتے ہوئے بھی نون لیگ کتراتی نظر آ رہی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ 26 نومبر کی جو کہانی ہوئی اس کے بعد گولی کیوں چلائی، یہ جو معاملہ آیا اس پر پنجاب میں آپ دیکھیں کہ لوگ تو سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن نون لیگ کی جانب سے
इदारों की सपोर्ट में कोई उस तरह से खातिर खा इकदामात नहीं किए गए। उनका अपना, वो कहते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम वोट लेकर असम्बली में आए हैं, वोट लेकर ही हम वजीर आजम और वजीर आला बने हैं। तो अभी फिर उनको अपने कम से कम पंजाब में ठीक है, कोई जलसे जुलूस रैलियां निकालनी चाहिए थी कि जिससे इदारों की बैकअप का तासुर जाए और इदारों को भी पता चले कि हम जो इतनी नवाजिशें इन पर कर रहे हैं, नून लीग भी बदले में हमारे साथ उसी तरह से खड़ी हुई है। और अब सेकंड ऑप्शन जारी बात है वो बिलावल है, और बिलावल को गुड बॉय का जो लकब है वो बड़ी बड़ी महफिलों में सुना गया है कि बिलावल गुड बुक में शुरू से ही हैं, लेकिन थोड़ी कम उम्री की वजह से, कम तजर्बे की वजह से अभी तक वो एक ग्रूमिंग के प्रोसेस में थे। लेकिन अब उनकी भी ख्वाहिश है और जरदारी साहब, ठीक है, वो सूरत हाल उसी जानिब हो सकती है, वही फिर जो पीएम की कुर्सी है उसकी बात हो रही है। लेकिन दूसरी जानिब हम पुलिस के रवैये की, आम आदमी के साथ बात करें तो सलमान अली साहब, आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्या रिमार्क्स मौजूद जज साहब की जानिब से सामने आए हैं कि पुलिस जो है वो बेकसूर लोगों को उठा के ले जाती है। अब जवाब जमा करवाने का कहा गया है, क्या पुलिस जवाब जमा करवाएगी, और करवाएगी भी तो क्या जवाब जमा हो? यही जवाब जमा कराएगी कि हमें कानून ने हक दिया है, और इनके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो खुद कहा था कि ये जो जलसा है ये नहीं होना चाहिए, और इन सबको एक, आप स्टेक होल्डर्स को एक पेज के ऊपर लेके आए, इसलिए गोली मार दें। इस वजह से हमने नहीं, बेगुनाह लोगों को उठा कर ले जाएं, बात तो ये हो रही थी ना, वो तो ऑर्डर दिया गया कि आप कैसे उठा सकते हैं। ये बात सारी अपनी जगह के ऊपर रही। क्या कोई गवर्नमेंट की रेट के साथ टकरा सकता है? तो देख ले टकरा के। क्या किसी को लगता है कि वो गवर्नमेंट की रेट से जीत जाएगा? वो भी एक दफ़ा जोर आजमाई करके देख ले। आपने एक चीज़ इस्टेब्लिश करनी है, आपने एक चीज़ लोगों के दिमाग में बिठानी है, और वो ये है कि आप गवर्नमेंट के साथ या पुलिस के साथ या फोर्सेस के साथ नहीं लड़ सकते, या उनके साथ एक लेवल से आगे अपने आप को अभी जनूबी कोरिया में हमने देखा है कि किस तरह से फिर फोर्सेस जब बंदूकें तान के खड़ी हुई हैं तो अवाम जाके किस तरह से सामने आए हैं और चीजें सारी उलट पुलट हो गई हैं। ये एक मोमेंट होता है और ये कौमों में आता है। पाकिस्तान भी मेरे ख्याल में उसी तरफ बढ़ रहा है। यहाँ भी ऐलान हुआ था इमरान साहब, यहाँ भी ऐलान हुआ था रेड जोन से मस्जिद के अंदर कि आप पुरअमन रहें, आप पुरअमन रहें, चले आप पर गोली नहीं चलाई जाएगी। यहाँ भी ऐलान हुआ था। तो सारे जोर आजमाई करके देख लें, होगा इवेंचुअली वही जो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि वैसा ही होगा जैसे भाई ने कहा कि होगा। नहीं सलमान साहब, आप यहां से निकले, बाहर सड़क पे जाएं, आप रिट को चैलेंज कर रहे हैं, आपको पुलिस उठा ले? नहीं, लेकिन आप फिर जब लेके वहां पे गुलेले नारेबाजी करेंगे उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में और उसके हक में, जिसके ऊपर गुजारिश कल एक खातून को रोका गया नाके के ऊपर और जानबूझ के उसका मोबाइल चेक किया गया और मोबाइल में से पीटीआई की तस्वीरें और वीडियोस निकलने पे दहशतगर्दी का मुकदमा डाला गया। अब अंदाजा करें ये पुलिस की रिट है। जी सलमान साहब, पुलिस की रिट गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट सारे मिल के एनफोर्स करेंगे, ये होगा। जो पहले इमरान साहब बात कर रहे थे ना कि वो इसको बड़ी जो है ना बरखुरदारी कहते हैं ट्वीट ना करने को, तो फिर बरखुरदारी के समरात होते हैं, अक्कड़बाजी के, बदतमीजी के और अनापरस्ती के फिर नताइज बहुत ज्यादा डैमेजिंग होते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी भुगत रही है अपनी अना की, अपनी रियासत का काम है कि वो रिट को जो है वो बरकरार रहे, लेकिन उन सवालों का भी जवाब दिया जाए जो कोर्ट पे मांगा जा रहा है, और यकीनन उसमें जो तहत इदारे हैं अगर वो उससे तजावुज करते हैं तो फिर उसका सवाल का जवाब देना भी आम आदमी का हक है कि उनको ये जवाब मिले। इसी के साथ ही तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।